बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पीडीएम की अपोजिशन की पीडीएम इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। हुआ कुछ यूँ है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब कदम बढ़ा रही है, इंतखाबी इस्लाहात के लिए कह रही है कि जनाब हम आपके साथ ताउन करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से 2 बार इस हवाले से राब्ता भी हुआ है। दूसरी तरफ पीडीएम की तमाम जमातें बकिया ये कहती हैं कि हम हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई ताउन या किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे। एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना गफूर हैदरी की मुलाकात होती है, जिसमें यह इत्तफाक किया जाता है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं माना जाएगा, जिस पर कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अगर आप यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे तो फिर हम कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को भी अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। बहरहाल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पीडीएम की 8 जमातों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकास नोटिस जारी किया जाए। उनसे ये पूछा जाए कि आपने उसूलों को क्यों तोड़ा, उसूलों की खिलाफ वर्जी क्यों की, बाप से वोट क्यों लिया, और फिर जवाब ना आया तो फिर इस पर पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून और JUIF समेत 5 जमातों ने सेनेट में अलग इत्तेहाद कायम करने पर इत्तफाक कर लिया है। पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है बार बार कि हम पीडीएम के साथ चलेंगे, पीडीएम के साथ हैं, लेकिन पीडीएम ऐसा क्यों चाहती है कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाए। इंतज़ार किया जा रहा है पीपल्स पार्टी का कि वो क्या फैसला लेती है जब उनका इजलास होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी पीडीएम को लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी इस्तीफों की ऑप्शन कबूल नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से कहते हैं कि जनाब हम नहीं चाहते कि हुकूमत को खुलकर मौका दिया जाए। ऑपोजिशन क्या कर रही है, पीडीएम जो है वो ऑपोजिशन के साथ ही ऑपोजिशन खेल रही है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हर सुबह मैं खुद गया और मेहनत करके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखी, और हम आज भी चाहते हैं कि अपोजिशन जमातों मिलकर काम करें। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का अपोजिशन कर रही है, बाकी जो हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं वो तो अपोजिशन से अपोजिशन ही कर रहे हैं। इसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हो रहा है। हमें सब अपना आपस के छोटे मोटे इश्यूज़ को साइड पे रख के हुकूमत को फोकस में रखना चाहिए। और हमजा शहबाज साहब पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, हमें ज़रूर पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता रखना पड़ेगा। कुछ जमातों का ये प्रोपेगेंडा है कि हमने कुछ डील की हो। आप पाकिस्तान तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि बकौल नून लीग के ये एक छोटा सा ओहदा है, लेकिन इस छोटे से ओहदे को लेकर लड़ाई इतनी लंबी क्यों हो गई कि शोकाज नोटिस भी जारी करने पर सोच लिया और फिर साथ ही साथ अलग इत्तेहाद की भी बातें हो रही हैं? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि जब पीडीएम का क़याम अमल में आया था तो इसके सामने एक बहुत बड़ा मकसद था कि हमने इस मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए मिलकर जद्दोजहद करनी है, और इस हुकूमत की जो हैसियत है जो कि धांधलीशुदा इलेक्शन से निकली है उसे भी हमने रद्द किया था। जब हम इस जद्दोजहद के मुख्तलिफ मराइल से होके डी के ऊपर पहुंचे, जहाँ पर कि अब फैसला कौन ज़रब लगाने का वक्त था या गोल करने का वक्त था, बदकिस्मती से हमारी एक अहम जमात पीपल्स पार्टी ने उस वक्त फ्लोर क्रॉस किया या हुकूमत के इत्तेहादी जमात के साथ हाथ मिला लिया। हमने सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तमाम पीडीएम जमातों ने पूरी तरह सपोर्ट किया, जिससे वो कामयाब हुए, हमारे वोटों से जीते। इसी तरह सेनेट में भी उनके लिए चेयरमैन के इंतखाब पर हमने सब ने वोट डाले, और अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो 7 वोट उनके मुस्तरद हुए हैं वो खुद पीपल्स पार्टी की हदायत की रोशनी में 7 सेनेटर्स ने नाम के ऊपर मोहर लगाई थी। उसमें हमारा कोई किसी किस्म का कसूर नहीं है, हमने सब ने पूरे वोट दिए थे जी। हमें जो सदमा पहुंचा वो ये कि हमारे वोटों से वो कामयाब हुए, लेकिन हमें मुशावरत किए बगैर, एतमाद लिए बगैर उन्होंने यकतरफा तौर पे हुक्मरान जमात की एक इत्तेहादी जमात बाप पार्टी, उसको अपने साथ मिला के तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल कर लिया। अब देखिए, पूरा पाकिस्तान जानता है कि बाप पार्टी किसने बनाई थी, वो किससे पूछ के अपने फैसले करती है, और अगर पीपल्स पार्टी ने बाप पार्टी के साथ इत्तफाक और इल्हाक किया है, उससे हमारे ज़हनों में बहुत से शुबे पैदा हो गए हैं। और यही वो वजाहत है जो हम पीपल्स पार्टी से चाहते हैं कि वो इस बात पे पोजीशन अपनी वाज़े करे
کہ انہوں نے پی ڈی ایم کا اتحاد چھوڑ کر اے این پی، جماعت اسلامی اور باپ پارٹی کے ساتھ نیا اتحاد لیڈر آف اپوزیشن کے عہدے کے لیے کیوں بنا لیا؟ لیکن احسن اقبال صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود پی ایم ایل این کی جو حکمت عملی ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں. مثلاً آپ خود ایک اسپیکر کی بنائی ہوئی کمیٹی میں آپ کا نام آ رہا ہے جس نے ایک آرڈیننس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اور آپ نے بھی اس پر اعتراض کیا تھا اور آپ اس کمیٹی میں شامل ہیں، تو گویا آپ بھی پارلیمان کے اندر رہ کے مزاحمت اور ریزسٹنس یا اپوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے، جہاں تک اسپیکر کی کمیٹی کا تعلق ہے، ہمارا جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے کہ اسپیکر صاحب کا جو طرز عمل ہے اس کے خلاف ہم کسی کمیٹی میں شرکت نہیں کریں گے جس کو اسپیکر چیئر کریں گے، تو ہم تو اس پہ کاربند ہیں، اور وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہم اس میں شریک نہیں ہوئے اور بالآخر اس کمیٹی کا اجلاس اسپیکر کو منسوخ کرنا پڑا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم ایک اتحاد کے اندر ہیں تو تمام اہم فیصلے اس اتحاد کی مشاورت سے ہونے چاہیے. اب پیپلز پارٹی نے یک طرفہ طور پہ کہیں وہ حکومت سے مذاکرات کی حمایت کرتی ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ یہ سب فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سب کو مل کر کرنے چاہیے. تو یہ ان کی جو سولو پرواز ہے، ہم سب اس پر ششدر ہیں کہ وہ کون سے ایسے حالات ہیں جس نے پیپلز پارٹی کو اچانک پی ڈی ایم جماعتوں سے، صفوں سے اپنا راستہ علیحدہ کر کے سولو پرواز پر قائل کیا ہے یا مائل کیا ہے. تو احسن اقبال صاحب، اب ہم یہ سمجھیں جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا راستہ اختیار کر لیا ہے، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں نہیں مان رہی، لیکن پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ انتخابی اصلاحات پر حکومت کے ساتھ ہم تعاون کریں گے. اب ہم یہ سمجھیں کہ جب اجلاس ہو جائے گا پیپلز پارٹی کا تو اس کے بعد پی ڈی ایم یہ فیصلہ لینے جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو نکال دیا جائے گا اس پی ڈی ایم سے؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ پی ڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد نہیں تھا. یہ نظام میں اصلاح لانے کے لیے تمام ڈیموکریٹک پارٹیز کا، بے شک ان کی انتخابی سیاست ایک دوسرے سے جدا ہو، ایک بڑے مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے، اور ہماری دلی خواہش تھی کہ تمام جماعتیں اس جد و جہد میں مل کر چلیں. اب جو ہم نے اتنی بڑی طویل جد و جہد کی، ہمارے خیال میں اب یہ نظام اتنا بوسیدہ ہو گیا تھا کہ اگر تمام جماعتیں مل کر لانگ مارچ کے بعد استعفیٰ دیتی تو یہ نظام ریت کے قلعے کی طرح گر جانا تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے اس الٹیمیٹ سٹرائک کو نہیں ہونے دیا اور خود کو استعفوں سے علیحدہ کر لیا، جبکہ 9 جماعتیں اس حق میں تھیں. اور یہ وہ جماعتیں نہیں ہیں کہ جو کوئی این جی اوز ہیں، اس میں سے ہر جماعت کی کئی اشروں کی سیاسی اور جمہوری تاریخ ہے. سب نے قربانیاں دی ہیں، جیلیں دیکھی ہیں، مارشل لاؤں کا مقابلہ کیا ہے. تو اس میں ہر جماعت اپنے دور میں اپنے طور پہ ایک بڑی لیجٹمیٹ ڈیموکریٹک فورس ہے. تو 9 جماعتیں ایک طرف تھیں، اکیلی پیپلز پارٹی ایک طرف تھی. اور اس کے بعد پھر جس طرح لیڈر آف اپوزیشن کے عہدے کے چناؤ پہ انہوں نے باپ پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیا، تو خود جو پیپلز پارٹی کے اندر ڈیموکریٹک وائسز ہیں وہ بھی اس کے اوپر پشیمانی کا اظہار کرنے پہ مجبور ہوئیں کہ اس سے پیپلز پارٹی کی نظریاتی شناخت کو دھچکا لگا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو میں یہ ضرور مشورہ دوں گا، وہ پارٹی کے چیئرمین ضرور ہیں لیکن ابھی انہوں نے سیاست سیکھنی ہے. اور یہ جو وہ چلاکی کر رہے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب کا نام لے کر، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی تقسیم پیدا کر سکیں گے یا وہ کوئی اپنی شطرنج کھیل سکیں گے. تو ابھی ان کی اتنی عمر نہیں ہے جتنی مسلم لیگ نون کے پاس تجربہ ہے. سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پنجاب کے معاملے پہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ایگریشن دکھا رہی ہے کہ یہاں پہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون گریز کے راستے پہ گامزن ہے. حالانکہ آپ کو یہ پروسیس ریورس ہونا چاہیے تھا، ایگریشن آپ کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، انہیں آپ کے ساتھ چلنا چاہیے تھا. تو آپ کیوں گریز کر رہے ہیں عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے؟ حبیب صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا؟ آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی 64 اراکین کیسے 50 بن گئے؟
آپ نے نہیں دیکھا کہ جب وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا تو کس طرح پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار غائب ہو گئے اور کس طرح ان کو پھر لایا گیا کہ وہ ووٹ دیں. دیکھیے پاکستان میں ابھی تک کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہوئی ہو جب تک کہ آپ کی پوسٹ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہ ہو. اچھا میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی اس کو ٹھیک طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن کی 160 یا 61 نشستیں ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی تو 5 یا 6 نشستیں ہیں, لیکن وہ پوز ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے پنجاب کے اندر حکومت کا پورا دار و مدار اور عدم اعتماد کا کھیل ان کے بائیں ہاتھ کے کھیل ہے. وہ 5 یا 6 سیٹوں کے ساتھ کس عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں یہ خود سمجھنے سے قاصر ہوں اور پریشان ہوں کہ ایک جماعت جس کے پاس پنجاب میں 5 یا 6 سیٹیں ہوں وہ عدم اعتماد کی چیمپئن بنی ہوئی ہے. اگر پنجاب میں کوئی عدم اعتماد ہو سکتا ہے اور ہمیں امکان نظر آیا تو ہم سب سے پہلی جماعت ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں گے, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس حکومت کو ایک عدم اعتماد میں سرکاری وسائل کے ذریعے کامیاب کر کے ایک نئی لیز آف لائف دے دیں. یہ ہم نہیں کر سکتے. ہم اس جال میں نہیں پھنسنا چاہتے جس میں کوئی ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. سعد آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. احسن اقبال صاحب آپ نے 2-3 باتیں کی, میں ذرا واضح کروانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایکسپیرینس کے اوپر بات کی, میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ان کا کوئی پالیٹکس پہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, جس طرح بھی آپ نے ان کی نوعمری کی بھی بات کی. لیکن آپ کی لیڈر مریم نواز صاحبہ کا کوئی ان سے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے سیاست کے اندر, بلکہ اگر پولیٹیکل پارٹی کی ہی صرف پوزیشن دیکھی جائے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب زیادہ دیر سے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین اور عہدیدار ہیں. تو یہ بات تو آپ کی کہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی سیاست سیکھنی ہے. اور میں ایک دوسرا دیکھیے مسلم لیگ صرف مریم نواز صاحبہ کا نام نہیں ہے, نواز شریف صاحب بھی ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب صرف پیپلز پارٹی کا نام نہیں ہے, وہاں پہ بھی زرداری صاحب ہیں, ہم سب کا بھی دیگر لوگ ہیں. ہم سب کا سیاسی تجربہ شاید بلاول صاحب کی عمر سے زیادہ ہے, لہٰذا پیپلز پارٹی جو حمزہ شہباز اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کا سیاسی تجربہ کھیلنے والی بات ہے, یہ برائے مہربانی نہ کریں, چونکہ مسلم لیگ نون میں کوئی 2 دھڑے نہیں ہے. مسلم لیگ نون ایک ہے, اور آپ جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے اوپر مزید بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ آپ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ شطرنج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون میں کوئی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہو نہیں سکتی. لیکن احسن صاحب اتنے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکیں گے؟ آپ پی ڈی ایم کے اجلاس میں کوئی آپ کو نظر آتا ہے کوئی ریکنسیلیشن؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ مل کے بڑی جدوجہد کی, آپ نے حکومت کو مشکل میں ڈالا, حتیٰ کہ عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا. یہ وہ کورس تھا جو دراصل پیپلز پارٹی نے چارٹ کیا تھا. تو اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے اس کی اپنی اچھائیوں برائیوں جو آپ کے سامنے ہیں, تو آپ کے خیال میں متحد ہو کے آگے بڑھنے کا راستہ اس حکومت کے لیے مشکل پیدا کرے گا؟ اگر آپ الگ الگ ہو جائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا حکومت کو ایک نیو لیز آف لائف مل جائے گی آپ کے الگ الگ ہونے سے؟ آپ نے درست کہا, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور یہی چاہتے تھے کہ سب مل کر چلیں, چونکہ ہم آپس کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. ہمارا ہدف پیپلز پارٹی نہیں ہے, ہمارا ہدف عمران خان اور یہ نظام ہے. لیکن میں آپ کو دیکھیے حبیب صاحب بتاؤں کہ جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی بات ہوئی تو وہ بھی تجویز پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی تھی, اور اس کے بعد جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیپلز پارٹی غائب. اب اگر پی ڈی ایم بنانے کی باری آئی, پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے کہ ہماری اے پی سی کے اندر پی ڈی ایم بنی, پی ڈی ایم نے اتنی جدوجہد کی, اور جب وہ پی ڈی ایم کی جدوجہد فیصلہ کن ڈی کے اندر جا کے گول کرنے کے قریب آئی تو ایک دم پھر پیپلز پارٹی غائب. پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر ایک سوال اور, میں حبیب صاحب آپ کی اجازت سے,
احسن اقبال صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف جس طرح دیگر بہت سے لوگوں کے خلاف بات یہ کی جاتی ہے، آپ کے ناقد کم از کم یہ بات کرتے ہیں، ضروری نہیں سچ ہو لیکن آپ کے ناقد یہ کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کی سیاست، اپوزیشن اپنے مفاد کی سیاست کر رہی ہے. یہاں پہ بھی بظاہر لگتا یہ ہے کہ جب تک تو تمام لوگ مل کے ایک گول اچیو شاید کر سکتے تھے تو آپ اکٹھے تھے. اب جب کہ پیپلز پارٹی دوسری طرف چلی گئی ہے تو آپ کی جو پرنسپل پوزیشن تھی کہ ہم استعفے دیں گے یا ہم استعفے دینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تو ابھی بھی پی ڈی ایم میں 9 میں سے آپ کہتے ہیں کہ 8 جماعتیں یا 7 جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں. تو سر آپ مفاد اس کا آؤٹ کم جو بھی ہو، بے شک نہ گرے گورنمنٹ، آپ عوام کو، اپنے سپورٹرز کو اپنا پرنسپل سٹینڈ تو دکھائیں کہ یہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ. گرتی ہے گورنمنٹ گرے، نہیں گرتی نہ گرے. سعد صاحب، آپ کا خیال ہے کہ یہ جو بال ہم نے سفید کیے ہیں یہ کوئی ایسے ہی کیے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ کیا اس وقت چالیں چلی جا رہی ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے دن سے اپوزیشن کا یہی موقف تھا کہ استعفوں کی آپشن تب کارگر ہوگی کہ اگر ساری اپوزیشن مل کر مستعفی ہو. اب مثال کے طور پہ جو بات آپ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اگر استعفیٰ نہیں دیتی تو آپ اپنے اصولی بنیاد پر استعفیٰ دے دیں، ہم استعفیٰ دے دیں، ان کے اوپر ضمنی الیکشن ہو، اس میں پیپلز پارٹی اپوزیشن جماعت بن کے حصہ لے کے ان بائی الیکشنز کو لیجیٹمائز کرے، اس میں کاف لیگ حصہ لے، ہماری کچھ نشستوں پر کاف لیگ کو جتوا دیا جائے، کچھ پہ پیپلز پارٹی کو جتوا دیا جائے. ہم اتنے تو بھولے نہیں ہیں سعد صاحب، ہم نے بھی سیاست میں بال سفید کیے ہیں. یہ استعفوں کا آپشن کارگر تھا اگر پیپلز پارٹی 9 جماعتوں کے ساتھ چلتی. اگر وہ 7 استعفیٰ دیتی، دیکھیے دنوں کے اندر یہ نظام لپیٹا جاتا. لیکن اب اگر پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی تو ہم بھی نظام کے اندر اپنی نفع نقصان دیکھ کر اس آپشن کو ایکسرسائز کریں گے. اچھا ایسا صاحب، پیپلز پارٹی کے اوپر آپ بار بار مطلب ایسے لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ جیسے پیپلز پارٹی درون خانہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل کا حصہ بن رہی ہے. کس کے ساتھ ڈیل؟ کیا حکومت کے ساتھ ڈیل، یا جیسے آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ؟ پیپلز پارٹی ایسا کر رہی ہے؟ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ آپ محض ایکشن سے اندازہ لگا رہے ہیں؟ دیکھیے میرے پاس کوئی نجوم کا علم تو نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں کون کیا کر رہا ہے. کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس بارے میں تو ہر جماعت خود بتا سکتی ہے. لیکن جو کرائن ہے، ہم تو ان کرائن کی بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں. میرے نزدیک اگر پیپلز پارٹی 9 جماعتوں کے ساتھ استعفے دینے کا فیصلہ کرتی تو وہ ہماری جد و جہد کے لیے بہت بڑی کامیابی میں تبدیل ہو سکتا تھا، یہ نظام گر سکتا تھا. دوسری بات، اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلوں کا احترام کرتی اور لیڈر آف اپوزیشن کے چناؤ کے لیے باپ پارٹی کے ساتھ مل کر اپنا چیئرمین نہ لاتی تو اس سے پی ڈی ایم کے اندر کم از کم ان کے استعفے نہ دینے کے باوجود ایک بھرم قائم رہتا. اب انہوں نے ایک بہت بڑا اعتماد کا بحران پیدا کر دیا. لیکن جو اگر وہ انتخابی اصلاحات میں ساتھ بیٹھ جاتے گورنمنٹ کے جیسے وہ کہہ رہے ہیں اور آپ نہیں ہوں گے تو احسن اقبال صاحب ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ ایسا ہو جائے جو آپ کے لیے ڈیٹریمنٹل ہو اگلے الیکشن میں؟ دیکھیے اس کا تو پی ڈی ایم جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی. ہم نے تو ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت کوئی سنجیدہ کوشش کرے گی انتخابی اصلاحات کی تو ہم یقیناً اس میں ضرور حصہ لیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ حکومت اپنی تجاویز کے اوپر مور لگانے کے لیے سب کو شامل نہ کرے. وہ کھلے دل کے ساتھ احسن اقبال صاحب ایک بات اور جو کہ بھی آپ نے کیونکہ پی ڈی ایم کی بات کی تو وہاں سے موو آن کرنے سے پہلے، اور انتخابی اصلاحات بڑی ضروری ہیں، لیکن ایک بات اور، پیپلز پارٹی کا ابھی تک گزشتہ کچھ دن تک یہی موقف رہا ہے اور میرا خیال ہے آج بھی یہی موقف ہے کہ ان کو استعفے ان پرنسپل دینے میں اعتراض نہیں. نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں تو پھر استعفے دے دیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بال آپ کی کورٹ میں ہے، ہم استعفے دینے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم لانگ مارچ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں تو سر یہ تو بظاہراً ایسے نہیں لگتا کہ you can push their hand. یہ تو یہ آپ پیپلز پارٹی سے سوال کیجئے کہ وہ نواز شریف صاحب سے کون سا استعفیٰ لینا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب نہ قومی اسمبلی کے رکن ہے نہ وہ سینٹ کے رکن ہے، ان کو تو نااہل قرار دے دیا گیا ہے.
اور نہ ہی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی عہدہ رکھتے ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون تو ساری پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے, تو ان کا نواز شریف کی سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں. اگر تعلق ہے تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اس کے تو سارے عہدیدار, ہمارے جو صدر ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں, شہباز شریف صاحب. ہمارے جو نائب صدر ہیں خواجہ آصف صاحب وہ بھی جیل کے اندر ہیں. سر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے پاکستان کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں, یا اپوزیشن کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نہ ایم این اے ہے, نہ سینیٹر ہے, نہ مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں, لیکن پاکستان کی سیاست کے بڑے امپورٹنٹ رکن ہیں. احسن اقبال صاحب, اب پی ڈی ایم سے کچھ آگے بڑھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ ملک سے باہر نہیں جانا چاہتی, حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں بھیج رہے. تو پھر میڈیا میں ایسی باتیں, ایسی خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں؟ دیکھیے, اس کا جواب دینے سے پہلے پچھلے سوال کا جواب مجھے دینے دیجئے. نواز شریف صاحب کو استعفوں کے ساتھ نتھی کرنا ایک بات بنانے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے, جس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ نہ وہ ایم این اے ہے, نہ سینیٹر ہیں, اور ان کو مسلم لیگ نون سے عہدہ رکھنے سے بھی روکا گیا ہے. تو مسلم لیگ نون تو پوری پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے, صدر جیل میں ہے, ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ بات کر دینا کہ وہ استعفیٰ تب ہوگا کہ وہ پاکستان آئیں گے جو کہ علاج کے لیے وہ گئے ہیں, یہ صرف وہی بات ہے جو عمران خان یا پی ٹی آئی والے کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے, ہم اس پہ پریشان ہیں. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے, وہ اس کا خود جواب دے چکی ہیں کہ میں اس حکومت کے گھر جانے تک یہیں بیٹھی ہوں اور اس حکومت کا علاج کروں گی. تو اس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ آسرائی جو ہے ختم کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے واپس آئیں گے تو برطانیہ نے پاکستان پر جو سفری پابندیاں عائد کی ہیں اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. برطانیہ نے پاکستان پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں. 9 اپریل سے پاکستان سمیت 4 ممالک ریڈ لسٹ میں شامل ہیں. اب سے 1 ہفتے بعد کوئی پاکستانی برطانیہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس فیصلے کے بعد پاکستان سے برطانیہ کے لیے جو فلائٹ جانی ہیں ان کے کرائے بھی بڑھ گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی صورتحال کئی ممالک سے بہت بہتر ہے, اس کے باوجود برطانیہ نے یہ پابندیاں کیوں لگائیں؟ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ناز شاہ صاحب آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ صورتحال بہتر ہے کورونا کی پاکستان میں بہت سے ممالک سے, اس کے باوجود یہ پابندیاں پاکستان پر عائد کیوں کی گئی ہیں؟ السلام علیکم. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا کرائٹیریا گورنمنٹ نے استعمال کیا ہے, کس بنیاد پر یہ فیصلے کیے گئے ہیں. تو یہی سوال میں نے گورنمنٹ سے پہلے بھی پوچھا ہے, 2 ہفتے پہلے بھی پوچھا, اس ہفتے میں نے دوبارہ ڈومینک راب کو بھی خط لکھا, اور اب تک ہمیں جواب موصول نہیں ہوا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا آگے سے, کیونکہ یہ بھی ضروری ہمیں جاننا ہے کہ ریڈ لسٹ پر لگا تو دیا ہے, مگر ریڈ لسٹ سے پاکستان کو اتاریں گے کیسے؟ وہ کون سا کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ میڈم آپ کا خط میں دیکھ رہا تھا, آپ نے سعد آپ کی آواز ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ رہی. ایک بار پھر رابطہ کریں گے. حبیب صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ناز شاہ صاحبہ یہ بتائیے کہ عمومی طور پر جب ہم کسی ملک پہ, جب بالخصوص انگلینڈ کسی ملک پر پابندیاں لگاتا ہے یا پابندیاں اٹھاتا ہے, تو اس کی وہ کون سا طریقہ کار ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو پینڈیمک کی صورتحال ہے یہ تو نئی ہے ساری دنیا کے لیے. تو ویسے تو ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے سائنس اور ڈیٹا کے بنیاد پر ہم نے فیصلے کرنے ہیں. تو میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کون سی سائنٹیفک ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ پر لگایا جائے, اور وہ جواب ابھی تک مجھے ملا نہیں ہے. اور میں دوبارہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ دیکھیں, فرانس کو اگر دیکھا جائے تو فرانس میں 10 ٹائمز زیادہ کیسز ہیں, 10% زیادہ کیسز ہیں. اس لیے فرانس کو کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. اگر برٹش عوام کو ہم نے حفاظت میں رکھنا ہے تو ان ملکوں میں جہاں یہ ساؤتھ افریقن ویرینٹ ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہے. اور فرانس کو نہیں لگا رہے, جرمنی کو نہیں لگا رہے, انڈیا کو نہیں لگا رہے, تو پاکستان پر خاص کر کے یہ اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ میں نے سوال پوچھا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سعد آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میڈم آپ نے ایک خط لکھا اور یہ ٹویٹر کے اوپر بھی چل رہا ہے, ویسے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا ایک بڑا فورسفل خط ہے
جس میں آپ نے دیگر فیکٹس بھی بتائے, دیگر ممالک کے فیکٹس بھی بتائے, اور پوچھا برطانوی گورنمنٹ سے کہ اب اس کی ریشنل کیا ہے, آگے کیا پروسیس ہوگا. اس خط کے رسپانس میں برٹن گورنمنٹ کا کیا پروسیس ہوگا؟ کیا پرائم منسٹر آپ کو انفارم کرے گا؟ کوئی آپ کا میکنزم ہے؟ جب ممبر پارلیمنٹ برٹش گورنمنٹ کو اس طرح کی کوئری ریز کرتا ہے تو برٹش گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس میں؟ تو عام طور پر تو جب ہم منسٹریل کویسچن ریز کرتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتے ہیں, اور جو جواب دیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ جو کرائٹیریا ہے اس کو جواب کے لیے کچھ زیادہ وقت چاہیے, مگر وہ زیادہ وقت گزر چکا ہے, تبھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو اب تک ہمیں جواب نہیں دیا, کیوں نہیں دیا؟ تو یہ ہمارا کویسچن ہے, یہ ہمارا سوال ہے, اور گورنمنٹ نے اب تک ہمیں جواب نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو, یعنی کہ کوئی پاکستان سے انفیکشن زیادہ آ رہے ہوں, کیونکہ 7,000 سے زیادہ پاکستانی ہر ہفتے انگلینڈ میں واپس آتے ہیں, برطانیہ میں. میڈم کیا جیو پولیٹیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں؟ سوری, آواز نہیں آ رہی. میڈم کیا جیو پولیٹیکل ریزنز ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے آپ کے خیال میں؟ تو میں نے یہی کہا ہے کہ میرے حساب سے, میرے اندازے میں یہ ایک پولیٹیکل ریزن ہے. یہ سائنس اور ڈیٹا کے بنیاد پر ڈیسیژنز نہیں بنائے گئے, اس لیے میں نے یہ سوال پوچھے ہیں. تو ناز شاہ صاحبہ, انٹرنل پالیٹکس اگر برطانیہ کی دیکھیں تو اس میں بھی لیبر پارٹی کا ایک ویو ذرا لبرل رہتا ہے, ڈیفرنٹ رہتا ہے, اور کنزرویٹو پارٹی کا ایک ڈیفرنٹ ویو رہتا ہے. تو انٹرنل پولیٹیکل معاملات میں بھی کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے کہ شاید جب پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں تو اس کا انٹرنلی گورنمنٹ کو پولیٹیکل فائدہ ہو, اور انڈیا پہ گیون دا ڈیاسپورا, اور انڈیا پہ اگر لگائی جائیں تو اس کا پولیٹیکل نقصان ہو؟ کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ انڈینز جو برطانیہ میں رہتے ہیں انہوں نے کنزرویٹوز کو سپورٹ کیا ہو؟ دیکھیں, ہمیں نہیں یہ پتا, اور نہ ہی میں یہ کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ یہ انٹرنل پولیٹیکل معاملے ہیں, مگر میرے جو کنسٹیچوئنٹس ہیں یہ واقعی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا کو کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے, فرانس کو کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے, اور ملکوں کو کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے, پاکستان کی مخالفت یہ کیوں ہو رہی ہے, پاکستان کے یہ جو کر رہے ہیں یہ پاکستان کو سگنل آؤٹ کیوں کیا ہوا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں کل نریندر مودی انگلینڈ آ رہا ہے, بورس جانسن کا بھی ارادہ ہے انڈیا جانے کے لیے, کیا پولیٹیکل ڈیسیژن ہے؟ یہ سوال سب مجھے کنسٹیچوئنٹس میرے ساتھ کر رہے ہیں, مگر ابھی تک مجھے جواب نہیں آیا. تو میں جی میڈم, اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس کیا آپشنز, گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے یا گورنمنٹ کی مشینری کے اندر رہتے ہوئے آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں گی اس کو کسی طریقے ریکٹیفائی کرنے کی؟ دیکھیں, اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہم صرف پولیٹیکل پریشر ڈال سکتے ہیں, مگر ہمیں امید نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہماری بات سنیں گے, کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں, اور امید نہیں ہے کہ گورنمنٹ میری کوشش تو یہی ہے کہ گورنمنٹ ہماری باتوں کو سنے اور سمجھے اور ہمیں جواب دے. کم از کم اگر جواب دے تو رکن پارلیمنٹ ناز شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب اور ساتھ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, لیکن بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ دونوں سے یہ سوال کہ برطانیہ نے تو پابندی لگا دی کورونا کا چلیں بہانہ بنا کر, اب پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں, جہاں تک پاکستان کا آپشن ہے نا, اس میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جب تھوڑی دیر پہلے پاکستان کی طرف سے بھی اس طرح کا اقدام لیا گیا ہے کہ ہم برطانیہ سے آنے والی فلائٹس جو غیر ملکی, جو بالخصوص وہاں کی جو کمپنی ہے جس نے ریسنٹلی پاکستان سے اپنی فلائٹ آپریشن شروع کیا تھا, تو اس کو بھی روک دیا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان میں اس مسئلے کا کیا یہ واقعی ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو ایک پولیٹیکل مسئلہ بنایا جائے؟ دیکھیے, برطانیہ کی پالیٹکس اپنی جگہ, لیکن دنیا میں کرونا کا انسیڈنس بھی اپنی جگہ, بالکل, اور دنیا کے ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں پر پابندیاں لگا دے اور کہیں سے ہٹا دے. اب جب پاکستان کی اگر اسٹریٹجی جو بھی کرونا سے نمٹنے کی ہے اگر برطانیہ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ تو یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے, جیسے اسد عمر نے بھی ٹویٹ کر دیا اور بھی 2-4 لوگوں نے ٹویٹ کر دیا, تو ایک خالصتاً وہ مسئلہ جس کو ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے تھا اس کو اپنے لیے ہی ایک پولیٹیکل امبیرسمنٹ بنا لیا ہے. اور اگر یہ پولیٹیکل امبیرسمنٹ نہ بناتے تو آپ کے پاس بیہائنڈ دا سین رہ کے
बैक चैनल डिप्लोमेसी करते तो आप 10 रास्ते निकाल सकते थे, लेकिन जब आप डिप्लोमेसी को पब्लिक डोमेन में ले आए हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। अब आपको ज्यादा सख्त फैसला करना पड़ रहा है कि आप जनाब जो बरतानिया की एयरवेज है उनके ऊपर भी पाबंदी लगाएं। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को पॉलिटिकल डोमेन में नहीं लाना चाहिए था। साद, आपको लगता है ये एक ऐसा मसला है जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान हो सकता है, और फिर अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहली बात है कि मैं हबीब साहब के एनालिसिस से अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल एग्री नहीं करता। बात ये नहीं है कि ये एक खालिसतन सेहत का मसला था जिसको कि हम पॉलिटिकल डोमेन के अंदर लेके आ रहे हैं। जैसे कि अभी मिस नाज के लेटर से भी पता चला, वैसे भी पता है ये कोई खालिसतन सेहत का मसला है ही नहीं। सेहत का मसला होता तो किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डिटर्मिनेशन होती। ये खालिसतन एक जियोपॉलिटिकल फैसला है जिसको सेहत के पीछे छुप के किया जा रहा है बरतानिया की तरफ से। ये जियोपॉलिटिकल फैसला है, और मैं कम से कम इस थॉट प्रोसेस से सब्सक्राइब करता हूं कि जो गयूर कौमें होती हैं उनको अपने फैसले मुश्किल वक्तों में लेने चाहिए। ये बात करनी कि हम इसको बैक चैनल से किसी तरले मिलते से रिजॉल्व करवा लेते, तो ये बात नहीं। आप आज चाइना की फॉरेन पॉलिसी देख लें, आप पिछले दिहाइयों की ईरान की फॉरेन पॉलिसी देख लें, आप मिडिल ईस्ट की फॉरेन पॉलिसी देख लें, जहां जहां पे कौमों को जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से निशाना बनाया गया है, उन कौमों ने वापस रेक्टिफाइंग मेजर्स लिए हैं। पाकिस्तान को, एक गयूर कौम है, पाकिस्तान को ये मेजर्स लेने चाहिए, इस पे नॉइज क्रिएट करनी चाहिए, वरना हमेशा इसी तरह जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम मार्जिनलाइज होते रहेंगे। हम ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दावत क्यों नहीं दी गई, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 22 और 23 अप्रैल को माहौलियाती कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन इसमें पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, वो इस बात पर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो कि माहौलियाती आलूदगी से सफ़र कर रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को दावत क्यों नहीं दी गई। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि इस पर इतना शोर शराबा नहीं होना चाहिए। क्या ये कोई आम सा इवेंट है? क्या पाकिस्तान को दावत देनी चाहिए थी? इस पर बात करेंगे। हबीब साहब, बकौल वज़ीर आज़म के इस मामले पर इतनी चीखों पुकार क्यों हो रही है? जाने दें, उसकी वजह यह है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है माहौलियात की, इसका मेज़बान मैं नहीं हूँ। यानी ये ऐसी कोई आम सी कॉन्फ्रेंस नहीं है कि जिसमें 4 लोग मिलकर इकट्ठे हो रहे हैं। ये दुनिया के 40 मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, और ये बुला कौन रहा है? अमेरिका जैसी सुपर पावर का नौमुंतखब सदर। और जो यानी वो सदर कौन है? जिसका नाम है जो बाइडन। और जो बाइडन कौन है? जिसको हमने तमगा पाकिस्तान भी दे रखा है। और फिर उनकी टीम में कौन शामिल है? जो ये अरेंज कर रहा है उसका नाम है जॉन कैरी, जो अमेरिका के साबिक वजीर खारजा हैं। ये दोनों लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात से बहुत अच्छी तरह आगाह हैं। इसलिए हमने शोर मचाया है, इसलिए लोगों को तकलीफ हो रही है कि ये तो अमेरिका में हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे मामलात को अंडरस्टैंड करने वाले हुआ करते थे, तो आखिर आज ऐसा क्या हो गया है कि वो हमारे मामलात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हमें उस तरह हमारी इंपॉर्टेंस को तस्लीम नहीं कर रहे जिस तरह हम समझते हैं। तो ये एक सवाल है, इसलिए ये शोर शराबा है। दूसरी बात ये है कि इससे चूंकि इस वजीर आज़म को यही कहना चाहिए कि ये कौन सा मसला है, लेकिन वजीर आज़म को चले ये कह लिया, हमने सुन लिया, दुनिया में हमारी क्या अहमियत है गुज़श्ता 2.5 साल से वो भी हमें समझ में आ गई, लेकिन हमारी वजारत खारजा को भी अपनी शक्ल आईने में देखनी चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये सारे अफसर मिलके बैठ के क्या कर रहे थे। बिल्कुल, ये गुज़श्ता 2.5 सालों में आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा तीर चला लिया है इंटरनेशनल स्टेज पे, पाकिस्तान का झंडा कितना बुलंद कर दिया है कितने फोरम्स पे कि जिनकी हमें शाबाश दें। ये तो वो है कि जिस पे वजीर आज़म को वजारत खारजा के गोशमाली करनी चाहिए। पुराने ज़माने में असातिज़ा कान पकड़वा दिया करते थे, अब जाहिर है मार नहीं प्यार का सिलसिला चल रहा है, तो कम अज़ कम कोई झाड़ झपाड़ तो हो। ठीक हो गया। साद, आपकी जाने बढ़ेंगे। बकौल वजीर आज़म के वो हैरान हो रहे हैं, तो हम भी हैरान होना चाहिए कि लोग इतना क्यों चीखो पुकार कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं दावत दी इस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले तो मैं हबीब साहब के तज्जिए पे थोड़ा सा हैरान हूँ। ये जॉन कैरी लूगर बिल वाला है जिसको हबीब साहब का ख्याल है कि बड़ा पाकिस्तान का दोस्त था, जिसने हमारे ऊपर कैरी लूगर बिल मुसल्लत कर दिया था। ये जो बाइडन साहब
صدر ہے امریکہ کے ہمارے لیے محترم ہے، لیکن کس صدی کے اندر یہ پاکستان کے خیر خواہ تھے اور پاکستان کے لیے یہ دل پھینک پھینک کے پاکستان کے لیے کام کرتے تھے؟ کوئی تھوڑا سا انٹرنیشنل ریلیشنز کو ذہن میں رکھیں. پچھلے 20 سال کی امریکہ کی سیاست کے اندر جو ڈیموکریٹک پریزیڈنسی کے اندر بھی، ریپبلکن پریزیڈنسی کے اندر بھی، لیکن جس ڈیموکریٹک پریزیڈنسی کی حبیب صاحب بات کر رہے ہیں جس میں جان کیری بھی شامل تھے، بائیڈن بھی شامل تھے، اس میں پاکستان کے ساتھ تو وہ رویہ کیا گیا جو کہ شاید پچھلے 70 سال کے اندر نہیں کیا گیا تھا. اور اس وقت کوئی عمران خان کی حکومت نہیں تھی، اس وقت حبیب صاحب کے چاہنے والوں کی بہت سی حکومتیں تھیں. تو کیا کیری لوگر بل والوں سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کو سر پہ اٹھا کے بٹھائیں گے اور کریں گے؟ دیکھیے ایک پاکستان کا ایک لارج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کلوزنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.